نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. गुजारिश है आप लोग अपनी अपनी जबान के एतबार से जिसको जो जबान में पढ़ने में आसानी हो, इस साल पूरा सिलेबस के शक्ल में आप लोगों के लिए रेडी कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच बीच में मिस कर जाते हैं या लास्ट में मिस कर जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन रह जाती है, तो इसलिए वो प्रिंट करके दिया गया. ये इन शॉर्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा, तो अगर आप उसका सही से समझना चाहते हो तो क्लास में अटेंड करना जरूरी है. कुरान सब नहीं समझ पाते, अगर कुरान सब समझ जाते तो सब मुसलमान एक ही तरह होते, दीन एक, शरीयत एक होती. वो कुरान सबके पास एक ही है, लेकिन लोग उसको पढ़ के समझ नहीं सके, इसीलिए अहले बैत की जरूरत है, उस्ताद की जरूरत है. किताब पढ़ के अगर सब पढ़े लिखे हो जाते तो स्कूल में स्टिकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती. तो समझ लीजिए सबसे मेन जरूरत है रोमन की. अभी गुजराती में है और गुजराती, उर्दू और इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप लोग ले लीजिए उसको. और रोमन इंग्लिश में वो ज्यादा आसान रहता है, वो बना रहा है, इंशाल्लाह वो मिल जाएगा आपको. ठीक है. देखिए रमजान में जो प्रैक्टिकल आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लोग भाग यहाँ से वहाँ से वहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे. हो सकता है आपको जितना पढ़ उसका अजर नहीं मिले, रमजान का एंड में आपको इनाम नहीं मिले, लेकिन कुरान जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है, देखिए कुरान क्या कह रहा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान. रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया. किस लिए? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए. कुरान को पढ़ के हमको उससे हिदायत हासिल करना है. इस तरह से रोजा क्यों फर्ज किया गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. सूरह बकरा आयत नंबर 183. क्यों रोजे को फर्ज किया गया? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ. रोजा रखकर अगर कोई मुत्तकी न बन सका, उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं पैदा हुआ, रोजा रखकर वो वही झूठ बोलता रहा जो पहले बोल रहा था, रोजा रखकर वही गिबत करता रहा जो पहले करता था, रोजा रखकर वही गाली देता है जो पहले गाली देता था रोजा से पहले, रोजा रखकर वही धोखा दे रहे भाई को जो दूसरे पहले देता था, रोजा रखकर वो सारे काम कर रहे जो रोजा से पहले कर. रोजे ने उसको क्या फायदा पहुंचा? रोजे से उसको मिला क्या? वो खाता है जस्ट मासूम फरमाते हैं कुछ रोजेदारों को रोजे से नहीं मिलता मगर से भूख. सुनता फलियसुम समअक बसरक उज़नक लिसानक यदक रिजलक व जमीअ जवारिह. अगर तुम रोजे से हो, तुम्हारा हर चीज, कान, जबान, आंख, पैर, हाथ सब रोजेदार होना चाहिए. अगर आंख से हमने गलत चीजें देख ली जो मना है, इसने आंख का रोजा हमने तोड़ दिया. कान से वो चीजें सुन ली जो मना है, हमने कान का रोजा तोड़ दिया. जबान से हमने वो बातें कर ली जो रोजे में मना है, जबान का रोजा हमने तोड़ दिया. हाथ से हमने वो चीज छू लिया, वो कर लिया, मार दिया, कुछ भी गलत कर लिया, हाथ का रोजा तोड़ दिया. पैर से हम उस राह पर चल पड़े जिस रास्ता को चलना मना है, तो पैर का रोजा टूट गया. इस एक एक करके हमने सबका रोजा तोड़ दिया. बाकी बचा कौन? बेचारा अकेला पेट है जो भूख बढ़ रहा है, इसको हम तड़पा रहे हैं, सुबह से शाम तक तड़पा रहे हैं. बाकी हिस्सा सब बदल कर हमने उसको दे दिया. जो आंख देखना चाहता था उसको दिखा दिया, जो कान सुनना चाहता था उसको सुना दिया, जो जबान बोलना चाहती थी उसको बोलवा दिया, जिस पैर जाना चाहता था उसको जाने दिया, आप जो करना चाहता था करने दिया. तो सबको खुश कर दिया. एक अकेला पेट बेचारा मेरा भूखा रहेगी. ये रोजा है? नहीं. इसी को कहते भूख हड़ताल. कुछ रोजेदारों को रोजे से नहीं मिलता मगर सिवाय भूख के. तो हमको भूख नहीं हासिल करना है, तकवा हासिल करना है. उसी तरह कुरान शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, इसलिए अल्लाह ने भेजा ताकि लोग इससे हिदायत हासिल करें. हमने कुरान पूरा पढ़ लिया, रमजान भर मैंने कुरान खत्म कर लिया,
سمجھا کچھ نہیں, عمل کچھ نہیں کیا, کچھ بھی ہدایت حاصل نہیں کیا. میرے بھائی ایمانداری سے بتاؤ میں نے کیا کیا, کیا ملا اس قرآن پڑھ کے مجھے؟ بادشاہ نے خط لکھا, میں نے پچھلے سال آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا تھا. بادشاہ نے خط لکھا اپنے پرجا کے نام, بادشاہ کو جو رعایا ہوتا ہے, خط لکھا کہ یہ خط کے اندر کچھ انسٹرکشن دے رہا ہوں, جو اس پر عمل کر کے آئے گا 1 مہینے کے بعد ہم اس کو انعام دیں گے. ٹھیک ہے, بادشاہ کا خط ملا, خط کے نام بادشاہ نے خط لکھا. تو جس کو خط ملا کسی نے اس خط کو لیا, اس کو آنکھوں سے لگایا, چوما چاٹا رکھ دیا, کھول کے دیکھا بھی نہیں بادشاہ نے کیا لکھا. کسی نے اس خط کو لیا, کھولا, تھوڑا دیکھا کہ کچھ لکھا ہوا ہے, مگر پڑھا نہیں, سمجھنے کے کچھ لکھا ہے, بادشاہ نے کچھ لکھا, اس نے بھی اٹھا کے رکھ دیا. کسی کو تو پھر چلو بادشاہ کی طرف سے خط آیا, چلو دیکھ تو لو ذرا لکھا کیا. اس نے خط کو پڑھا, کیسے بھی کر کے پڑھا, یا کسی سے پڑھوا لیا, جیسے ہمارے یہاں جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ دوسروں سے پڑھوا لیتے, پڑھوا لیا, سمجھا کچھ نہیں. بادشاہ نے کیا انسٹرکشن دیا, جو میں تم لوگوں کو لکھ رہا ہوں اگر اس پر عمل کرو گے تم کو 45 دن میں آؤ گے, 40 دن میں آؤ گے, گفٹ لے کے جاؤ, انعام لے کے جاؤ. اس نے پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا. ایک آدھ بندہ جیسا ہوا, بادشاہ نے خط لکھا اور انعام دینے کا وعدہ کیا, تو پڑھ دے کے ذرا استعمال تو کرے. تو ایک آدھ ایسا تھا کہ اس کو پڑھا بھی, سمجھا بھی اور اس پر عمل کیا. اب 40 دن بعد, 45 دن بعد, 1 مہینے کے بعد جو وعدہ تھا, بادشاہ نے سب کو بلایا. میں نے جو تم لوگوں کو خط لکھا تھا بتاؤ تم لوگوں نے کیا کیا. سر میں نے آپ کا خط پڑھا, بہت اچھا لگا, چوم چام کے اس کو پیک کر کے رکھ دیا. اس پر عمل کیا نہیں کیا. بیٹھو, تم نے پڑھا؟ سر ہم نے پڑھا بھی نہیں, ہم نے آپ کا نام سنا, اس کو چوم چام کے رکھ دیا. بیٹھو. تیسرا بندہ ہے, تم نے پڑھا نہیں؟ سر آپ ہم کو پڑھنے کی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ نے خط لکھا, ہم کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, ہم کو آپ پر پورا بھروسہ ہے, ہم نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا. کتنا اہمیت دے رہا ہے کہ آپ نے خط لکھا, ہم کو پتا ہے جو بھی آپ نے لکھا ہوگا اچھا ہی لکھا ہوگا, کوئی برا نہیں لکھا ہوگا. میں نے کہا تو ایسے ہی رکھ دیا, اس کو چھوا تک نہیں. سب نے اپنا اپنا بتا دیا. آخر میں ایک آدھ بندہ آیا, میں نے جو خط لکھا تھا پڑھا, کھول کر ہاں سر آپ نے جو بھی لکھا بھی تھا میں نے اس کو پڑھا اور جیسا آپ نے چاہا میں نے ویسے ہی عمل بھی کیا. آپ چاہو پریکٹیکل دیکھ لو میں نے جو کیا. آپ ایمانداری سے بتاؤ وہ بادشاہ کس کو انعام دے گا؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ تیرے بھائی, یہی مطلب. اب پہنچے, مجھے یہی سکھانا تھا. اب پہنچے, بادشاہ اس کو انعام دے گا جس نے خط پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا. یہ خدا نے قرآن کی شکل میں ہمیں خط لکھا. یہ خدا نے ہمیں خط لکھا ہے قرآن, یہ خدا کا لکھا ہوا خط ہے ہمارے نام, سب کے نام. یہ پیغام ہے ہم سب کے نام. نشر میں جب ہم واپس جائیں گے اس پلیٹ زندگی کے بعد, اللہ ہم سے پوچھے گا میں نے تم کو خط لکھا تھا, انسٹرکشن دیا تھا, کچھ آرڈر دیا تھا, تم نے اس کو پڑھا تھا, سمجھا تھا, اس پر عمل کیا تھا. علیکم السلام. ہم میں سے اکثر لوگ کہیں گے میرے مالک ہم نے پڑھا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں. کتنا لوگ ہیں جو قرآن کو کھول کے دیکھتا بھی نہیں. ابھی یہی رمضان میں ویڈیو کلپ آیا, پچھلے سال کیا آیا, ایک باپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں ایک چیز چھپا کے رکھا ہوں, جو ڈھونڈے گا اس کو مل جائے گا. 2000 روپے کا نوٹ میں نے چھپایا کہیں, گھر میں جو ڈھونڈ لے گا اس کا ہو جائے گا 2000. سب لوگ ڈھونڈے, کسی کو نہیں ملا. ایک سمجھدار بچہ تھا, اس نے قرآن کھولا, دیکھا قرآن کے اندر ہے. باپ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے میں نے 2000 انعام رکھا, چھپا کے رکھا, تم لوگ کسی کو نہیں ملا. کہا بابا سب تنہ چھان ڈالا, کہیں نہیں ملا. ایک بچے نے کہا بابا قرآن کے اندر. کہا یہی ایک بچہ جس نے قرآن کو کھول کے تو دیکھا, کم از کم کھول کے تو دیکھا. یہ حال ہے ہمارے گھروں کا, یہ ریئل ہے. لوگ کھول کے بھی نہیں دیکھتے. وہ اوپر ایک دروازے کو شیپ پڑا رہتا ہے, اس کو اوپر رکھتے قرآن تاکہ اس کے نیچے سے گزریں گے تو ہم کو مصیبت نہیں آئے گی. ہم راستے میں جائیں گے کوئی بلا مصیبت نہیں آئے گی, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, خیر آفت سے جائیں گے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس کا اثر ہے, اللہ کے کرم کا اثر ہے میرے عزیز. لیکن یہ قرآن مردوں کی شفاعت کے لیے نہیں, زندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا. ہمیں اس پر عمل کرنا. بہر اللہ زندگی جیسے انشاءاللہ یہ اس کی تفسیر اور کریں گے کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو کیوں بھیجا, کیوں نازل کیا, اس کے متعلق. اب آئیے, جو اصل ہمارا مقصد ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہم وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو عموماً رمضان میں لوگ نہیں جانتے. ماہ رمضان ہر روز کا کچھ نہ کچھ اسلامک ایونٹس ہے.
ہر روز کی ایک ہسٹری ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ گنے چنے رمضان کے چند ایک واقعات حادثات ہم لوگ جو مجلسوں وغیرہ میں سنتے ہیں بس وہی جانتے ہیں. مثلا 10 رمضان کو جناب خدیجہ کبریٰ کی وفات کی تاریخ ہے، 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہے، 19 رمضان کو بولا کو ضربت لگی تھی، 1 دن تو شہید ہو گئے تھے، اور جس کو کچھ یاد ہے 23 کو قرآن نازل ہوا. جزاک اللہ. یعنی ملا کے 5-7 واقعہ جو بغیر بھائی واقعہ پریکٹیکل میڈم میں دیکھیے لوگ کو 7-8 پورے رمضان میں 7-8 چیزیں ہیں جو ان کو معلوم ہے. جناب مختار کی شہادت 14 کو وہ بھی لوگ تاریخ نہیں بول پاتے. معلوم ہے 14 کو شہادت ہے لیکن تاریخ کیسے شہادت ہوئی کس طرح ہوئی کسی کو نہیں معلوم. یعنی بہت کم لوگوں کو وہ جو مریض میں سنتے ہیں مشکل سے 7-8 واقعہ، جبکہ میں آپ کے لیے آپ خود دیکھیے اس سلیبس میں ہر روز کا کوئی نہ کوئی ایونٹ ہے، ہر روز. آج بھی جانا جی بالکل ہر روز کا ہے. تو ہم لوگ کو وہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم خود بھی جانیں، پتہ چلے اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، ان لوگوں کو بتائیں جن کو نہیں معلوم. ابھی دیکھیں ہم رمضان میں چونکہ ہم مسجد میں یا ٹی وی میں جو پروگرام دے رہے ہیں تقریر کریں اس میں ہم اس دن کی دعا، اس دعا کے اندر جو ہمیں معرفت دی گئی ہے، پیغام دیا گیا ہے. یہ جو روزانہ دعا پڑھتے ہیں اس کے پیچھے ہر ایک دعا کے ساتھ ایک پیغام ہے، اس کے اندر معرفت ہے. لیکن وہ ایک سال ہم نہیں لے سکتے. ہر رات کی جو نماز ہے وہ اس کی الگ فضیلت ہے، الگ برکت ہے، وہ بھی جائیں. صرف اسلامک ایونٹس جو رمضان میں ہے وہ ہم اس مہینے میں بیان کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے ماہ رمضان میں پہلی تاریخ کا جو اسلامک ایونٹس میں آتا ہے وہ جناب ابراہیم نبی کو امامت دی گئی تھی. فرسٹ رمضان کو یاد رکھیے گا جناب ابراہیم نبی کو نبوت کے بعد امامت دی گئی ہے. عہدہ اگر نبوت سے زیادہ ذمہ داری اور امپورٹنٹ عہدہ نہ ہوتا تو اللہ نبوت کے بعد امامت دیتا. پہلے امامت دیتا بعد میں نبوت دیتا. کسی کو بڑا پوسٹ بعد میں نہیں دیا جاتا ہے. ابھی آپ مودی کو کہو کہ آپ کو سر گجرات کا چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے، وہ خوش ہوگا؟ یہ ڈیموشن ہوگا. وہ گجرات کا چیف منسٹر تھا، ابھی پرائم منسٹر بن گیا تو پروموشن ہوا. اب کسی پرائم منسٹر کو بناؤ بولو کہ آپ کو ہم چیف منسٹر بناؤ، وہ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو جہاں پہ ابراہیم نبی تھے پہلے سے، اب اگر ان کو امامت دی جائے گی اور امامت کا عہدہ نبوت سے اگر کم ہوتا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ پہلے سے امامت میں اتنے بڑے عہدے میں ہے تو ہم کو نبوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہی جناب ابراہیم کو نبوت کی امامت دی گئی، ان کو جب نبوت دی گئی تو انہوں نے نہیں کہا تھا، پروردگار سے سوال نہیں کیا تھا کہ پروردگار میرے ذریت میں نبوت بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی، میرے بچے نبی بنیں گے نہیں بنیں گے. یہ جناب ابراہیم نبی نے کہیں نہیں کہا، قرآن کے آیتوں میں آپ کو کہیں نہیں ملا. لیکن جیسے ہی ان کو امامت دی گئی کہا وہ من ذریتی، پروردگار میرے اولاد میں سے کسی کو یہ امامت ملے گی، یعنی یہ عہدہ تو دے گا. اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں تمہارے ذریت میں امامت کا یہ عہدہ دوں گا لیکن کسی ظالم کو نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ دیکھا ہمارے نبی اور یہ جو اماموں کا مانتے ہیں سب ابراہیم کی نسل سے، ہمیں ابراہیم میں سے یاد رکھیے گا. اس لیے ہم صلوات ابراہیم میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، صلی علی ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم. اسی لیے یہ ہمارے جتنے نبی ہیں یہ آل ابراہیم میں سے یاد رکھیے گا. اور اسی لیے قرآن میں جو آیا ہے دیکھیے ہم ہر ایک چیز کو جو مانتے ہیں اس کو یاد رکھیے گا. ہم بغیر دلیل کے کوئی چیز نہیں مانتے. ہم امت کو چیلنج کرتے ہیں، خدا کی قسم اصول دین اور فروع دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اسی طرح ہمارا فروع دین نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہیں ہے منکر، تولّی، تبرع، یہ 10 چیز اگر ہم قرآن سے ثابت نہیں کر سکے ہم مسلمان نہیں. ہر چیز قرآن میں ہے. میں امت سے پوچھتا ہوں تم جو شریعت پال رہے ہو، تم جس طرح سے نماز، روزہ، وضو کر رہے ہو، ہاں ہے قرآن میں دکھاؤ. اب ہم دکھاتے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں جو قرآن میں ہے. ہم بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کرتے. یہ جو ہم اماموں کو مانتے ہیں تو قرآن میں ہے. تم بتاؤ قرآن میں کہاں ان خلیفوں کا ذکر ہے جن کو تم مانتے ہو. ہم جنہیں مانتے ہیں ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا. امام سنگولر ہے، ائمہ پلورل ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا، یعنی 12 اماموں کا تذکرہ ہے. انہیں ہم نے امامت کا عہدہ دیا، امام بنایا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہمارے بندوں کو ہدایت کرتے ہیں. یہ ہے پوری امامت کے اوپر دلیل. سورہ انبیاء نمبر 73، یہ سب نوٹ کیجئے، کام آئیں گے. اس کے بعد ہر زمانے کے لوگوں کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ ملایا جائے گا.
جو مولا علی کے دور میں تھے وہ مولا علی کے ساتھ بلائے جائیں گے، جو امام حسن و حسین کے دور میں تھے ان کے ساتھ جائیں گے. اس طرح سارے امام کے دور میں لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے. یہ ہم نے کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71. اس دن کو یاد رکھو جس دن تم میں سے ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کل اناس بامامہم، ہر ایک شخص کو اس کے امام، ایک امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ائمہ کے ساتھ نہیں. یہاں زمانے کے امام کا تذکرہ ہے. اس آیت کے اوپر اہل سنت کے مفسر ملا جلال الدین سیوطی، ان کے تفسیر مشہور ہے تفسیر در منصور، والیوم نمبر 4 پیج نمبر 94 میں یہ حدیث لکھا ہے. نبی نے فرمایا یدعى كل قوم بکتاب ربهم وبسنت نبیہم وبامام زمانہم، ہر ایک قوم کو بلایا جائے گا روز محشر کتاب خدا کے ساتھ، جس زمانے میں وہ تھا دنیا میں، اس زمانے میں اللہ کی طرف سے جو کتاب دی گئی اس کے ہدایت کے لیے، وہ کتاب کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا. تو ہم اس وقت جس زمانے میں کون سی کتاب ہے اللہ کی طرف سے؟ قرآن. جزاک اللہ. ہمیں قرآن کے ساتھ بلایا جائے گا. اور سنت نبی ہے، ان کے نبی کی سنت کے ساتھ. ہم کس نبی کی سنت پر ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں رسول کی سنت کے ساتھ بلایا جائے گا. اور اگر امام زمانے بات یہاں ختم ہو جاتی، سنی بچ جاتے، لیکن آگے حدیث کیا کہہ رہی ہے ان کی تفسیر میں، اہل سنت کی تفسیر میں نے بتایا آپ کو، در منصور ملا جلال الدین سیوطی کی. وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے فرمایا وبامام زمانہم، یہ جو کہا گیا نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو نبی نے فرمایا وبامام زمانہم، ان کے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمیں بھی اپنے امام وقت کے ساتھ بلایا جائے گا، امام زمانے کا. وہ جو مولا علی کے دور میں تو وہ مولا علی کے ساتھ جائیں گے، ہمیں مولا علی کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، ہمیں امام زمانے کے ساتھ بلایا جائے گا. اور نبی نے فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، مطلب میتۃ الوہیہ فقد مات میتۃ النصرانیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کافر مرے گا، یہودی مرے گا، نصارہ مرے گا، خلاصے کے نبی کے دین کے علاوہ مرے گا. ہمیں اپنے زمانے کے امام کو جاننا ہے، پہچاننا ہے. میرے عزیزو، اگر تم کل محشر میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اور ظاہر اگر امام کے پیچھے ہم جائیں گے تو ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس امام کے ساتھ جانے لائق ہونا بھی تو چاہیے. امام اپنے ساتھ ہم کو لے تب نہ ہم دیکھ پائیں گے. امام نے کہا بھائی تم چونکہ میں دنیا میں میری بات سنتے نہیں تھے تو میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ ہم اگر دنیا میں ان کی باتیں نہیں سنتے، نہیں مانتے ہیں، ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں، تو کل وہ ہم کو اپنے ساتھ لیں گے. اگر ہم اعوذ باللہ ہمارا کیریکٹر ایسا ہے کہ جو امام کو پسند نہیں ہے، من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، یہ سب حدیثیں یاد رکھی گئے. من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلیعتذر، جو قائم یعنی امام مہدی کا ساتھی بننا چاہتا ہے، صحابی میں سے ہونا چاہتا ہے، من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلیعتذر، انتظار کرے. ایک یعمل بالورع، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ دینی امور کو انجام دیتا رہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ومحاسن الاخلاق، اپنے کردار کو بہتر بنائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ امام کے ساتھی ہیں، یہ امام کے فوجی بنیں گے. آپ کو امام میرے ایک شخص پارا گلی میں مشہور ہے غلط کام میں، اگر وہ امام کے فوج میں ہوں گے تو پارا گلی والے کیا گئے؟ امام کے فوج میں یہ ہم ادھر نہیں ہیں. تو پہلے سو جانتا ہے یہ کریکٹر لیس انسان ہے، سارا غلط کام یہ کرتا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے امام ایسے شخص کو اپنے ساتھ لیں گے جس کی وجہ سے ان کی بدنامی ہو؟ کبھی نہیں. میرے عزیزوں، بس ہم کو اپنے آپ کو قابل بنانا ہے، اس لائق بنانا ہے کہ امام ہم کو اپنے ساتھ لے، تب ہماری کامیابی ہے. اب آئیے کہتے ہیں جناب ابراہیم نبی کو آج کے دن امامت دی گئی تھی. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ہاں، امامت تمہاری نسل میں ہے، لیکن یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا. ظالم مطلب گناہگار کو، جس نے گناہ کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور جو ظالم ہو گیا یعنی ظلم کیا اپنے اوپر، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا. اس لیے ہم اماموں کو معصوم مانتے ہیں. دنیا نے جن اماموں کو امام بنایا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں نہیں کہا دنیا نے کہ معصوم تھے. وہ جن کو وہ خلیفہ مانتے ہیں ان کا ہسٹری پڑھیے. 40 سال کی عمر میں وہ ایمان لائے، اس سے پہلے بت پرستی میں تھے. مولا علی کے بارے میں خود ان کا کہنا ہے کرم اللہ وجہ،
حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کرم اللہ وہ جو اللہ نے ان کے چہرے پر کرم کیا، یعنی حضرت علی کا چہرہ ان کی پیشانی کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکی، یہ صرف مولا علی تھے. یہ سلسلہ امامت صلوات پڑھو اس کو تک جگہ میں زیادہ کھا دیے اس کو پانی پلا، تھوڑا پانی پلا. ہاں پانی پیو، پانی پیو. دیکھو اب یہاں آنے سے اگر کچھ نہیں سنے تو پھر وہ وقت برباد ہو جائے گا تمہارا. کہیں سے کیا ہے میرے بھائی، آنے کا مقصد اگر فوت ہو گیا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اسی لیے ہم لوگ سو رہے ہیں. تو یہ پہلا ایونٹ تھا، یاد ہے کہ اسی طرح میں پوچھوں گا. آج پہلا دن ہے، آپ تفصیل میں نہیں جا سکتے. یہ پہلا ایونٹ تھا. رمضان کے پہلی تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ اللہ نے ابراہیم نبی کو امامت دی تھی. یہ سیکنڈ ایونٹ آج ہی کے دن یعنی 8 ہجری میں، 1 رمضان 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الطائف، طائف میں کافروں کا سب سے بڑا خدا تھا. اس خدا کو دیکھنے کے لیے ایسا سر اٹھانا پڑتا تھا جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ عورتوں کی وہ جو سر میں وہ مکنا ڈالتے تھے نا یا چادر کو بھی وہ چادر دے جاتے تھے، یعنی ایسا دیکھنا پڑتا تھا. اتنا اس کا نام تھا عزا، اور اسی لیے عرب تانا دیتے تھے رسول کو، لنا العزا ولکم العزا، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا خدا ہے ہمارے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ تانا مشہور ہے ان کا. آج کے دن مولا علی علیہ السلام نے اس عزا کو توڑ ڈالا. یاد رکھیے گا پہلے رمضان کو طائف کا محاصرہ کیا اور اس عزا کو یعنی باطل کی جو پرستش ہو رہی تھی اب تک آج کے دن ختم کیا تھا. مولا علی علیہ السلام نے اس عزا کو توڑ دیا تھا. اس کے بعد سب لوگوں نے پورا اہل طائف ایک ساتھ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد سے پھر خدا کی پرستش شروع ہوئی. تو یاد رکھیے یہ بھی پہلے رمضان کو. تو دوسرا ایونٹ کیا ہے اسلام کا پہلے رمضان کا؟ کہ غزوۃ الطائف پیش آیا جس میں مولا علی نے عزا کو توڑا اور پھر سارے اہل طائف ایک ساتھ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے اسلام کو قبول کیا تھا. یہ دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ آج ہی کے دن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی. اس کے بعد پھر نبی کوئی جنگ میں شریک نہیں ہوئے. غزوہ تبوک یہ مدینے سے تقریباً 45 دن کا راستہ تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں مولا علی کو لے کے نہیں گئے تھے. یاد رکھیں اس جنگ کا ایک دوسرا نام بھی ہے فتح. جزاک اللہ. فاتحہ اس کو واقعہ فاتحہ بولتے ہیں، فتح بھی بولتے چلے گا. اردو میں فتح، عربی میں فاتحہ بولتے ہیں. الف دعات ہاں تائم مربوطہ. واقعہ فاتحہ کیوں جانتے ہیں؟ اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ ساتھ منافقین کو بے نقاب کیا تھا. فاتحہ مطلب ایک حادثہ پیش آیا تھا راستے میں. یہ عمر عثمان ابو بکر فرسٹ میں نے نام لے کے بولا، اس سے پہلے نام لے کے کہیں نہیں بولا تھا. ان لوگوں نے پوری پلاننگ تیار کی تھی کہ رات میں ہم لوگ نبی کو ختم کر ڈالیں گے اور مدینے میں آ کے ہم لوگ اپنا حکومت قائم کریں گے. یاد رکھیے اس سفر میں پوری طرح سے یہ لوگ آپس میں تیاری کر چکے تھے کہ نبی کو ہم لوگ واپس مدینہ آنے نہیں دیں گے. نبی کو اللہ کی طرف سے ہر ایک بات کی خبر دی جاتی تھی. اسی لیے نبی نے مولا علی سے کہا علی میں جا رہا ہوں موسیٰ کی طرح سفر پہ. موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے تو ہم نے پیچھے اپنے بھائی کو اپنا وزیر خلیفہ بنا کے گئے تھے جناب ہارون کو. اسی طرح سے نبی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، یہ 40 سے 45 دن کا سفر ہے، پتا نہیں میں واپس آؤں گا نہیں، وہ میرے مالک جانتا ہے. میں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا وہ میرے خدا کے ہاتھ میں. پھر بھی اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ نبی اللہ کے حکم پر کوئی کام کرتے نہیں تھے، میں تمہیں مدینے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو مولا علی بہت افسردہ ہوئے، بعض رہتا تھا کہ رونے لگے. تو اس وقت نبی نے فرمایا یا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری اور ہماری نسبت وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا. موسیٰ جب طور پہ جا رہے تھے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو قوم کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر گئے تھے. اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ذلی والے نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ نماز اسی لیے صرف ہم لوگ شیعہ پڑھتے ہیں تاکہ جس طرح سے موسیٰ کے پیچھے سامریوں نے قوم کو دھکا دیا تھا اسی طرح نبی کے پیچھے یہ تینوں سامری قوم کو نہ دھکا دیتا ہے. یہ نماز اسی لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں تاکہ اس واقعہ سے ہم لوگ سبق لیں. یاد رکھے گا. تو یہ نبی نے فرمایا تھا
انت اما ترضى ان تكون من منزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. اے علی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دے رہا ہوں, میری پوری ذمہ داری تمہیں سپرد کر کے جا رہا ہوں. میرے بعد ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے ظالم منافق پلان کر چکے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہمیں راستے میں ختم کر دے. تو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے جاؤں سارے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے بعد میرا نمائندہ کون ہے, میرے بعد خلیفہ کون ہے, میں کس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنا نمائندہ بنا کر. خدا کی قسم مسلمان اگر آیا مباحلہ صحیح سے پڑھ کے سمجھ جاتا نا تو اختلاف نہیں کرتا. فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے نبی آپ ان سے کہتے تھے تم اپنے بیٹوں کو لے کر میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں, تم اپنے عورتوں کو لے کر میں اپنے عورتوں کو لے کے آتا ہوں, اور جس کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو انفسنا سیم تمہاری طرح, انفسنا سیم ہو بابو سیم تھنگ, جس کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو تم اپنے ساتھ لے کے آؤ ایز یو. میں بھی جس کو میں اپنے جیسا سمجھتا ہوں میں اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں. نبی اپنے جیسے کے طور پر کس کو لے کے گئے؟ ختم. یہی دنیا سمجھ ہے ختم. پھر اس جگہ پہ کسی اور کو بیٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نبی نے دنیا میں سب کے سامنے بتا دیا میرے جگہ بیٹھنے لائق کون ہے, سیم میرے جیسا کون ہے. اس کے بعد بھی لوگ بھٹک گئے, اور بھٹک گئے تو بھٹک گئے, پھر وہ آئے ہی نہیں. لیکن جعل فیکم الثقلین کتاب اللہ بالتجاعل الایت ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. جو اس سے متمسک رہے گا وہ کبھی بھٹکے گا نہیں, گمراہ نہیں ہوگا. لیکن جو انہیں چھوڑ دیا, لت کو چھوڑ دیا, وہ آج تک بھٹک ہی رہے ہیں, ان کو پھر راہ راست نہ ملا. آگے آ جائیے, تھوڑا سا لوگ آ رہے ہیں. بھائی آپ لوگ جو دیر سے آ رہے ہیں, ایک بات میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے بتا دوں, یہ جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں ان میں سے 10% آپ کو اس بک کے اندر مل جائے گا. اصل بک جو ایکسٹرا جو میں آپ کو ڈسکرپشن دے رہا ہوں یہ آپ کو نہیں ملے گا. لہٰذا میرے بھائی کوشش کی, قرآن میں نے آپ کو بتایا اب ہر بچہ ہر جگہ 10 جگہ قرآن پڑھے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں آپ کو کہنی نہیں ملے گی. اگر مل جائے تو آپ مجھے بتا دیجیے مولانا صاحب آپ سے بہتر مجھے وہاں مل گیا, میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں, آپ کو مل سکتا ہے, لیکن یہ جو سلسلہ وار میں ہر ایک دن کا آپ کو ایونٹ بتا رہا ہوں رمضان میں. آپ سے میں جب انٹرویو لوں گا یعنی وہ آ کے میں جو پوچھنا کروں گا تو میں آپ سے ڈائریکٹ سے پوچھوں گا مجھے پہلے رمضان کے ایونٹس بتاؤ, 1 2 3 4 آپ کو اسی حساب سے بتانا ہے. کسی نے ایک بتایا, کسی نے اس سے پھر دوسرے سے کوئی سب نہیں پوچھتا, تم بتاؤ دوسرا اور کیا پیش آیا تھا پہلے رمضان کو, تم بتاؤ اور ایک واقعہ کیا پیش آیا تھا, تو آپ کو وہ بتانا پڑے گا. پھر اگر آپ نہیں بتا پائیں گے تو پھر آپ شرمندہ ہوں گا, ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لہٰذا کوشش کیجیے ان معلومات کو حاصل کیجیے. یہ صرف کلاس کے لیے نہیں ہے, یہ لائف اسٹائل کے لیے. اس کو اپنے گھر میں بچوں کو بتائیے, ان لوگوں کو بتائیے جو ان معلومات سے ابھی بے خبر ہے, جن کو نہیں معلوم. جیسے یہی رمضان کے پہلے تاریخ میں یہ سب واقعہ پیش آیا, کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ سب سنتے ہیں واقعہ پیش ہوا, اب میں تو بک پیش آیا تھا, نبی خلیفہ بنا کے گئے تھے, کب بنا کے گئے تھے, یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ سب ہسٹری جاننا ضروری ہے. لہٰذا آج کے دن 9 ہجری میں رسول خدا غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے اور اپنے پیچھے مولا علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے. حدیث منزلت آج کے دن حاضر ہوئی تھی, یاد رکھیں وہ حدیث منزلت جو نبی کی طرف سے ہے وہ آج کے دن کے لیے, پہلے رمضان کے لیے, یہ بھی یاد رکھے گا. چوتھی 3 مناسبتیں بتا چکا ہوں, کون بتا سکتا ہے؟ ابھی تک 3 مناسبتیں بتا چکا ہوں پہلے رمضان کی. پہلا کیا ہے؟ امامت دی گئی تھی پہلے رمضان کو. دوسرا تبوک سے پہلے غزوہ طائف پیش آیا تھا, اور تیسرا جنگ تبوک وہ بھی آج پہلے رمضان کا ہے. اور چوتھا مولا امام زمان علیہ السلام کے جو نائب تھے, امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے جو جناب سوری ان کا جو پہلے نائب تھا ان کا نام کیا تھا؟ جناب عثمان بن سعید, جناب عثمان بن سعید العمری. وہ آج کے دن اس دنیا سے گئے تھے پہلے رمضان. یاد رکھیے گا سن 267 کے بعد 297 میں ان کا پہلا نائب جناب عثمان بن سعید العمری اس دنیا سے گئے تھے, جو عمار یاسر کے خاندان میں سے تھے. یاد رکھیں یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں, عمار یاسر کے
خاندان میں سے تھے. مولا امام زمان کے جو پہلے نائب تھے وہ جناب عمار یاسر رسول خدا پر جو ایمان لائے تھے. ان کا واقعہ جانتے ہیں, یا عمار تقتل کا فعلا باغیا, عمار ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا. اس کا مطلب وہ دین سے نکل چکا ہوگا. عمار کو کس نے قتل کیا؟ یزید کے باپ نے. تو یزید کا باپ دین میں رہا. نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا عمار تمہارا قاتل دین سے نکل چکا ہوگا. مسلمانوں تمہارا ماموں تو گیا, تم بھی گئے. یہ مسلمانوں کا ماموں ہے, آپ جانتے ہیں نا. ہاں مسلمان پپے والے ماموں. آج ہی کے دن یاد رکھیے گا, چوتھے مولانا امام زمان علیہ السلام کے پہلے نائب جناب عثمان بن سعید العمری جو کہ ہمارے یاسر کے خاندان میں سے تھے. میں یہ باریک معلومات میں آپ سے پوچھوں گا کہ مثلاً چوتھا نائب کون تھا, کس دن وہ دنیا سے گئے تھے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ کو بتانا پڑے گا وہ جناب ہمارے یاسر کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. کیا دیکھے گا, پانچواں ایونٹ جو آج رمضان کے پہلی تاریخ کو پیش آیا تھا, آج ہی کے دن منافقین نے 654 ہجری میں یا 624 ہجری میں مسجد النبوی میں آگ لگا دی تھی, ممبر کو جلا دیا تھا. کیونکہ اس پیریڈ میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے یاد رکھیے گا وہاں پر ایک ماحول بنا لیا تھا. لوگوں کو لگنے لگا کہ اب جو ہے مدینے میں شیعوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. لہذا سارے مشرکین یہودی اور منافقین جو ہے وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے مسجد پر, یعنی کیونکہ وہ کیپٹل وہ بننے والا تھا, مسجد کو آگ لگا دی, مسجد کی دیواریں گرا دی, ممبر رسول کو بھی جلا دیا تھا. وہ بھی ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی, یاد دیکھے گا. اور آخری جو ہسٹری ہے پہلی رمضان کی, مروان بن حکم بنو امیہ کا چوتھا خلیفہ. آپ لوگ پریشان مت ہوئیے, میں نے بہت سوچ سمجھ کے بولا. بنو امیہ کا چوتھا خلیفہ مروان بن حکم تھا. مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ مولا علی تھے. پہلا خلیفہ انہوں نے ابو بکر کو مانا, دوسرا عمر کو, تیسرا عثمان کو اور چوتھا مولا علی کو. یاد رکھا بنو امیہ نے کبھی مولا علی کو اپنا خلیفہ نہیں مانا تھا. بنو امیہ کا پہلا خلیفہ عثمان تھا. عثمان اموی تھا. عمر اور ابو بکر یہ عثمان خلافت پر فائز ہوا یا خلیفہ بنا. جیسے ہی عثمان خلیفہ بنا, معاویہ نے خط لکھا, اے عثمان, کیا جملہ اس نے استعمال کیا آپ جانتے, تاریخ میں لکھا, عثمان یہ گیند جو بنو امیہ کے گراؤنڈ میں آیا ہے اس گراؤنڈ سے باہر نہیں جانا چاہیے. اس نے نبی کی خلافت کو گیند بتایا, فٹ بال. عثمان پہلا خلیفہ. ابھی سنیے, بنو امیہ کا پہلا خلیفہ عثمان تھا جس نے خلافت حاصل کیا. تو معاویہ نے مبارک کر دیا اور کہا یاد رکھنا یہ جو فٹ بال ہمارے گراؤنڈ میں بنو امیہ کے گراؤنڈ میں آیا ہے اس کو اس گراؤنڈ سے باہر مت جانے دینا, لہٰذا تمہارے بعد میں خلیفہ بنوں گا. عثمان نے یہ نہیں کیا. نتیجے میں معاویہ نے عثمان کو قتل کر دیا. یہ جو معاویہ کو مارا عثمان کو مارا تھا, یہ معاویہ کے لوگوں نے مارا تھا. مولا علی کھانا پہنچا رہے تھے جس وقت 1.5 مہینے تک پہلے گھرا ہوا. مولا علی اگر کھانا نہ پہنچے تو بغیر کھاتے کے بھوکا مر جاتا. یاد رکھیے گا یہ تاریخ میں پورا موجود ہے. مولا علی امام حسن کے ذریعے دانا پانی پہنچاتے تھے. تو کیا مولا علی قاتل ہو سکتے ہیں؟ امام حسن حسین قاتل ہو سکتے ہیں جو کھانا دانا پہنچ رہے تھے؟ چونکہ اس نے لکھا نہیں تھا کہ میرے پاس خلیفہ معاویہ ہوگا, لہٰذا اس نے قتل کر دیا کیونکہ اس کو خلافت چاہیے تھی. اور مولا علی کو بھی اسی لیے ابن ملجم کو تیار کیا تھا معاویہ نے مولا علی کو مارنے کے لیے. یہ پورا षड्यंत्र تھا کیونکہ خلیفہ ہم کو بننا ہے. یہ تو رکاوٹ, یہ جنگ سفین ہوئی کیوں, بات پورے ہو گئے. اچھا بس 1 منٹ. ہاں اچھا نہیں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ابھی کوئی بات ہے. تو یاد رکھے گا یہ جو جنگ سفین ہوئی اسی خلافت کے لیے. آپ کو پتہ ہے یہ جو جنگ سفین لڑی گئی وہ کسی بھی صورت سے حضرت علی سے خلافت چھیننا چاہتا تھا. جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر ابن ملجم صفین کے جنگ میں مولا علی کے ساتھ تھا, معاویہ کے خلاف تھا. کتنا اس کو پیسہ خرچ کرنا پڑا سوچو. یہی ابن ملجم جب واپس آیا تو مولا علی نے کہا تھا ایک دن تو مجھے قتل کرے گا. علی میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ دن زیادہ دور نہیں ہے, دنیا کے لالچ میں تو اپنا سب کچھ کھو دے گا اور تو ہی مجھے قتل کرے گا. وہی وہ آخری بات یہی کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یاد رکھیے گا یہ پورا شریعت. تو پہلا خلیفہ ان کا عثمان تھا, دوسرا خلیفہ بنو امیہ نے معاویہ کو مانا, مولا علی کو نہیں. دوسرا خلیفہ ان کا معاویہ ہے, تیسرا خلیفہ ان کا یزید ہے. بنو امیہ کا تیسرا خلیفہ یزید ہے اور بنو امیہ کا چوتھا خلیفہ مروان بن حکم تھا جو آج کے دن واصل جانا ہوا تھا پہلے رمضان کے پہلی تاریخ کو انشاءاللہ. یہ جو معلومات تھی اس معلومات کو حفاظت کی.
یہ بہت گہری معلومات ہے. بہت سارے لوگ یہ جانتے نہیں. آپ یقین نہیں کا آزماؤ, اپنے دوستوں کا آزماؤ, اس کو صرف بولو ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو کیا کیا واقعہ پیش آیا تھا. جو میں نے آپ کو 5 ایونٹس بتایا, مناسبت بتایا, اگر کسی سے 2 بھی بتا دینا تو اس کو دعا دینا, اس کی شاباشی دینا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اور پرسوں میں انشاءاللہ ہسٹری کو آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ وقت بالکل ختم ہے. کل ہم لوگ سے اجتماع ہے, آپ لوگ ٹھیک 8:15 بجے آ جائیں گے.